अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाहु सुम्मा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर के साथ खुशामदीद। माशरे की दीनी ज़रूरियात से मुताल्लिक़ ये अहम प्रोग्राम पेश खिदमत है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपके सवालात मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब की खिदमत में रखते हैं और मुफ्ती साहब कुरान व हदीस की रोशनी में इनके जवाबात इनायत फरमाते हैं। नाज़रीन, आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है गुरूर व तकब्बुर। दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। बेशक अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता। और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, फ़बिअस मथवल मुतकब्बिरीन। सो वाकई बुरा ठिकाना है तकब्बुर करने वालों का। इसी के साथ इससे पहले कि मैं मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब की खिदमत में सवालात का आगाज़ करूं, आप भी हमसे सवालात पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@tehzeebtv.com। मुफ्ती साहब, जैसा कि आज का हमारा गुफ्तगू का जो मौजू है गुरूर व तकब्बुर के हवाले से, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें कि गुरूर व तकब्बुर है क्या और इसके क्या अहकामात हैं इस्लाम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जहाँ तक गुरूर और तकब्बुर का कुरान करीम के अंदर तज़किरा है, अहादीस तजरिबा के अंदर, तो कुछ आयात की तरफ आपने भी इशारा कर दिया। इसे नाजायज़ करार दिया गया है, हराम करार दिया गया है। और एक हदीस के अंदर ये भी आता है कि ज़र्रा बराबर भी अगर किसी के दिल में तकब्बुर होगा तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसी तरीके से एक रिवायत के अंदर आता है कि अल-किब्रु रदाई, बड़ाई मेरी चादर है। अब जो अल्लाह की इस चादर को खींचने की कोशिश करेगा तो ज़ाहिर है कि वो जहन्नम में जाएगा, रांदा दरगाह बनेगा। शरअन नाजायज़ और हराम आदत है। ये असल में एक ऐसा रूहानी मर्ज़ है जिसका ताल्लुक़ ज़ाहिरी आमाल से तो है, ज़ाहिरी आमाल से ज़्यादा इसका ताल्लुक़ क़ल्ब व दिमाग से है, इंसान के तसव्वुर से है। देखें, तकब्बुर के बारे में अगर कोई शख्स ये समझता है कि तकब्बुर सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुबान से अपनी बड़ाई का बोलना है, तो ये तकब्बुर की सही तारीफ़ नहीं है। सही। इसलिए कि बाज़ औक़ात ज़ुबान से अपने बारे में हकीकत का इजहार करना, जिसमें कि उसकी बड़ाई भी एक दर्जे में शामिल होती है, वो बोलना शरअन जायज़ होता है। बल्कि उसको बोलना ये इस्लाम की चाहत है। जैसा कि कुरान करीम के अंदर एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जो अल्लाह की नेमत तुझ पर है उसको बयान कर। तो अगर कोई इंसान ये कहे कि मेरे पास बहुत बड़ा घर है, बहुत अच्छी सवारी है, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास ज़्यादा माल है, अगर कोई शख्स ये बोलता है तो ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद कुरान के अंदर फरमाया है। हम समझते हैं कि शायद ये तकब्बुर का इज़हार कर रहा है, फ़ख्र और नाज का इज़हार कर रहा है, गुरूर का इज़हार कर रहा है। ऐसा नहीं है। असल बात ये है कि तकब्बुर का ताल्लुक़ दिल से है। यानी इंसान जो है इस तरह से दिल के अंदर अपना तसव्वुर कायम करे कि जैसा कि हदीस के अंदर भी आता है कि तकब्बुर मन बतरल हक़, जो हक़ का इनकार करे और लोगों को हक़ीर समझे। यानी आप अपने आप को बेहतर, आला, उम्दा, शानदार, इज़्ज़त व अज़मत वाला, और बाकी लोगों को आप हक़ीर समझ रहे हैं, ज़लील समझते हैं, उन्हें खसीस समझते हैं, उन्हें हल्का और घटिया समझते हैं। ये है असल में तकब्बुर, और ये नाजायज़ है, ये हराम है। और एक बात ज़हन के अंदर रखनी चाहिए कि जितना ये बारीक मर्ज़ है, जितना ये बारीक मर्ज़ है, उतना ही ये सबसे आखिर में निकलने वाला मर्ज़ है बड़ा ख़तरनाक मर्ज़। इतना ख़तरनाक मर्ज़ है, इतना ख़तरनाक मर्ज़ है कि हज़रात मुफ़स्सिरीन कराम ने फरमाया कि असल में शैतान जो रांदे दरगाह हुआ वो भी बुनियादी तौर पे तकब्बुर की वजह से हुआ, गुरूर की वजह से। चुनांचे आप देखें ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस वक़्त ये हुक्म दिया कि सारे के सारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो उसने आगे से क्या कहा, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन।
آپ نے مجھ کو تو پیدا کیا آگ سے اور ان کو پیدا کیا آپ نے مٹی سے، تو آگ تو بلند ہوتی ہے، آگ تو اوپر جاتی ہے، آگ تو ممتاز ہوتی ہے، نمایاں ہوتی ہے، اوپر کی طرف جاتی ہے، تو میں تو زیادہ عزت وجاہت والا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ مجھے سجدہ کریں، میں اتنا بلند و بالا ہو کر کے مٹی کو کیوں سجدہ کروں؟ تو اب یہ منطقی دلیل دے رہے ہیں۔ ایک اعتبار سے یہ جو منطقی دلیل ہے یہ ایک لاجیکل دلیل بھی بنتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاں یہ مقبول نہیں ہے، حقیقت کے اعتبار سے یہ مقبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جب تم کو حکم دے دیا تو پھر یہ منطقی فلسفے اور لاجکس نہیں چل سکتی ہیں۔ اب حکمت کے تم فارمولے نہ کھول کر بیٹھ جاؤ، اب تم لاجک کی کتابیں نہ کھول کر کے بیٹھ جاؤ، دلیلیں نہ پیش کرو، ہیلے حوالے نہ کرو، اب تم تعویلات مت کرو۔ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ سوال یہ، جب اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ کے معبود ہونے کا تقاضا، ایک بندہ ہونے کا تقاضا، ایک رجل مومن ہونے کا تقاضا، ایک بندہ مسلم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اب اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دو۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ تکبر کا تصور، تکبر کا تعلق دل سے ہے، اور اس کا خاص مفہوم یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرے، انسان سچائی کا انکار کرے، اور انسان دوسروں کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو عزت والا، عظمت و شوکت والا سمجھے، دوسرے کو ہلکا اور گھٹیا سمجھے، تحقیر کرے، تنقیص کرے، اور اپنا اس کے ساتھ تقابل کرے، اور اس کے بارے میں ہمیشہ گھٹیا ہونے کا تصور اپنے دل دماغ کے اندر بٹھائے۔ یہ ہے تکبر، یہ ہے غرور، یہ ہے شرعاً حرام اور ناجائز۔ اس سے احتراز کرنا لازم ہے، اس کے لیے ایک بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جو مستند صوفیاء کرام ہیں، صحیح صوفیاء کرام، یعنی آج کل تو ہمارے ہاں اللہ بچائے اس میدان میں بھی فراڈ بہت ہو گیا ہے، لیکن جو صحیح اتھینٹک مستند اولیاء کرام، بزرگان دین، صوفیاء کرام ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، جیسا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ جب کوئی انسان تزکیہ نفس کرواتا ہے کسی اللہ والی کی صحبت کے اندر بیٹھ کر، تو سب سے آخر میں جو مرض نکلتا ہے وہ تکبر کا مرض ہے۔ اچھا، یہ تکبر کا مرض بڑا عجیب ہے۔ دنیا دار کے دل میں دنیا کے راستے سے آتا ہے، دیندار کے دل میں دین کے راستے سے آتا ہے۔ عالم کا شیطان بھی مولوی ہوگا، اسی طریقے سے طالب کا شیطان بھی اسی درجے کا علم کا سٹیٹس رکھنے والا ہوگا، اور ہر آدمی کا شیطان اس کے لیول کا ہوتا ہے جو اس کو اس کے حساب سے سمجھاتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ایک اکاؤنٹنٹ ہے، وہ جو اکاؤنٹنٹ ہے جو اپنے حساب کتاب کے اندر زیرو اوپر کر دے نیچے کر دے، صحیح ہے، کوئی کوانٹٹی آگے پیچھے کر دے، اس کا شیطان ایک کسان والا شیطان نہیں ہو سکتا، ایک فارمر کا شیطان اس کا نہیں ہو سکتا، ایک وکیل کا شیطان ایک ڈاکٹر والا نہیں ہو سکتا، ایک انجینئر کا شیطان ایک حکمران والا نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک اپنے دائرہ کار کے اعتبار سے مواخذ عند اللہ ہے، ہر ایک کا مواخذہ اپنے اپنے شعبہ زندگی اور اپنے دائرے کے اعتبار سے ہوگا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ تکبر کی بھی یہی صورتحال ہے کہ تکبر انسان کرتا ہے اپنے دائرے کے اعتبار سے۔ آپ دیکھیں معاشرے میں بے شمار لوگ ہیں جو متکبر ہوں گے، لیکن وہ متکبر حکمران سے تکبر کا معاملہ نہیں کریں گے، جب وہ اس حکمران کے سامنے جائیں گے تو جھکتے چلے جائیں گے۔ تو اب کیا میں اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بڑا متواضع ہے؟ نہیں، متواضع نہیں ہے، عجز نہیں ہے، اس میں انکساری نہیں ہے۔ یہ تو اصل میں وہ والی بات ہے کہ غصہ، تکبر اور قانون، یہ چیزیں بڑی سمجھدار ہیں۔ صحیح، غصہ، قانون اور تکبر یہ بڑے سمجھدار انسان کے خصائص ہیں، انسان کی یہ جو عادات ہیں نا یہ بڑی سمجھدار ہے۔ طاقتور کے سامنے خود دب جاتے ہیں، کمزور کو یہ عادتیں دبا دیتی ہیں، یعنی کمزور کو یہ دبا دیتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، تصور کریں ایک انسان ہے، اس کو اپنے سے بڑا یا باس کے اوپر غصہ نہیں آئے گا، کتنا ہی غصے میں کیوں نہ ہو، اس کے جب سامنے جائے گا تو بہت مؤدب ہو کر کے بات کرے گا، بڑا سمجھدار ہے یہ غصہ۔ لیکن بیوی پر یہ فوراً غصہ اترے گا، اولاد پر، اپنے ماتحت ملازمین اور نوکروں پر فوراً یہ غصہ اترے گا، باس کے سامنے خود بالکل سیدھا ہو جائے گا۔ کیوں؟ غصہ بڑا سمجھدار ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے کہاں آنا چاہیے، کہاں نہیں آنا چاہیے۔ تو یہی انسان کے اندر بہیمیت کے، حیوانگی اور درندگی کے کچھ خصائص، کچھ عادات و صفات ہوتے ہیں جن کو اسلام صیقل کرتا ہے، مجلہ کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے۔ تو حضرات صوفیاء کرام کے حوالے سے میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ تکبر کا جو مرض ہے، صوفیاء کرام فرماتے ہیں یہ سب سے آخر میں نکلتا ہے۔ صحیح، بغض نکل جاتا ہے، حسد نکل جاتا ہے، غیبت کا مرض کا علاج ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے بد نظری کا علاج ہو جاتا ہے، کوئی اور بیماری یہ
باطنی، جسمانی، روحانی، دلی، کوئی اور خفیہ مرض، وہ سارے کے سارے مرض نکل جاتے ہیں، لیکن تکبر کا مرض بہت آخر میں نکلتا ہے۔ چنانچہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے کے اندر کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو خالص دیندار ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن ان کے اندر عبادت کا تکبر ہے، اور وہ اپنی عبادت کی وجہ سے جو عام لوگ ہوں گے ان کے بارے میں سوچیں کہ ہم تو بڑے اللہ والے ہیں، متقی و پرہیزگار ہیں، ہم تو بڑے تقوی والے ہیں، ہم تو بڑے نیکوکار لوگ ہیں، ہاں ہمارے وہ رشتہ دار وہ تو بے دین لوگ ہیں، وہ تو ماڈرن لوگ ہیں، ان کے گھر میں تو پردہ نہیں ہے، ان کے ہاں تو ٹی وی دیکھنے کا یعنی ناجائز پروگرام دیکھنے کا بڑا رواج ہے، ان کے بچے جو ہے نا وہ تو اسی طریقے سے ان کی خواتین بے پردہ بے محابہ نکلتی ہیں، ان کے بارے میں یہ تصور، اپنے بارے میں دینداری کا تصور۔ تو بھائی تمہیں دینداری اختیار کرنے کا حکم تو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، لیکن دوسروں کو گھٹیا اور کمتر سمجھنے کا اختیار تمہیں کس نے دے دیا؟ کس بنیاد پر تم دوسروں کو سمجھ رہے ہو کہ وہ کمتر ہے؟ اگر یہ دین کے راستے سے تمہارے دل دماغ میں تکبر پیدا ہو رہا ہے تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور ڈرو اس دن سے، ڈرنا چاہیے اس دن سے کہ جب عبادت کے تکبر کے مقابلے میں اللہ کو گناہگار کی ندامت کے آنسو زیادہ بھا جائیں۔ اللہ، اور یہی ہوتا ہے، عبادت کے تکبر کے مقابلے میں گناہ کی ندامت اللہ کو زیادہ بھاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس چیز کی زیادہ وقت نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں بہت زیادہ عبادت گزار، میں تہجد گزار اور میں بہت زیادہ پرہیزگار، اور اس کا تکبر اپنے دل میں رکھے۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک اور بندہ ہے جو ہر وقت اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، دل دماغ میں کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے کہ اللہ میں آپ کا بڑا گناہ گار بندہ ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں، اور میں عاصی ہوں، میں نافرمان ہوں، میں عاجزی اختیار کرتا ہوں۔ اس کی اللہ کے ہاں زیادہ اہمیت ہے، ایسے کو اللہ رب العزت بلند کرتے ہیں۔ چنانچہ یہی وہ نقطہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ۔ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلند کرتا ہے، نمایاں اور ممتاز کرتا ہے۔ اور ومن تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر، بڑائی، غرور، فخر اور ناز کا معاملہ کرتا ہے، خدا اس کو ذلیل کرتا ہے، خدا اس کو گرا دیتا ہے۔ تو اسے اپنی زندگی کا اصول بنانا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے، بیہیویئر صحیح رکھنا چاہیے، اپنے اندر انکساری کا جذبہ رکھنا چاہیے، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے، اپنے اعمال کو، اپنے وجود کو کمتر سمجھنا چاہیے، اپنی نظر میں اپنے آپ کو کمتر اور لوگوں کی نظر میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر لوگوں کی نظر میں اللہ رب العزت اس کو بلند تر کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہی تو وہ دعا ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مانگا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ مجھے اپنی نظر میں، اپنی آنکھ میں، اپنی نگاہ میں مجھے چھوٹا بنا، وفی اعین الناس کبیرا، مگر لوگوں کی نظر میں اللہ مجھے عزت والا بنا۔ یہ ہے نبوی دعا۔ تو یہ جذبہ ہمیں اپنے دل دماغ کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت اہم گفتگو فرمائی۔ مفتی صاحب اسی کے ساتھ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ جو لوگ اچھا لباس، اچھی گاڑی، اچھے مکان میں رہتے ہیں اور مہنگے موبائل یوز کرتے ہیں، کیا یہ بھی غرور و تکبر ہے؟ نہیں، یہ ہمارے معاشرے کا واقعی، یہ بہن نے جو سوال کیا ہے بہت ہمارے سماج کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ اچھی گاڑی، اچھا گھر، شاندار لباس، اجلا لباس، عمدہ لباس اور اللہ کی نعمتیں استعمال کرنا، یہ بالکل غرور و تکبر نہیں ہے، یہ شرعاً ناجائز نہیں ہے، یہ شرعاً حرام نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اصل بات یہ کہ تکبر کا تعلق ظاہری افعال سے کم ہے، اس کا تعلق دل دماغ سے زیادہ ہے۔ صحیح۔ آپ اجلا لباس پہنیں، شاندار اللہ کی نعمتیں استعمال کریں، خاتون ہے تو اپنے محرم، اپنے گھروں، اپنے گھریلو تقریب کے اندر اعلیٰ ترین زیورات استعمال کریں، شاندار نعمتیں اللہ کی استعمال کریں، اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں، تو شرعاً یہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کون ہے جو اللہ کی دی ہوئی زینت کو اور نعمت کو حرام کرتا ہے؟ کون ہے؟ کس کے پاس اتھارٹی ہے؟ کیا زیورات خواتین کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے۔
تو کس کے پاس اتھارٹی ہے کہ جو اس کو حرام قرار دے؟ اللہ خود پوچھ رہے ہیں من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زیب و زینت کا سامان نکالا ہے اس کو کون حرام کرتا ہے؟ والطیبات من الرزق، اسی طریقے سے اعلیٰ درجے کے پھل، شاندار نعمتیں، کھانے کی نعمتیں اللہ نے اگر تم کو میسر کروائی ہیں، یہ اللہ رب العزت نے انعامات عطا فرمائے، تو خدا کا شکر ادا کرو اور استعمال کرو، کوئی اس کے اندر ممانعت نہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے، اسلام صرف غریبوں کا نہیں ہے، صحیح، اسلام امیروں کا بھی ہے۔ صحابہ کرام کے اندر اگر غربا صحابہ تھے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، تو مالدار صحابہ بھی تھے۔ ایسے ایسے مالدار صحابہ ہیں کہ جن کے پاس ایسے مال و دولت کے ڈھیر تھے کہ آج بھی بے شمار مسلمانوں کے اندر اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ غنی، یعنی حضرت عثمان اتنے زیادہ مالدار تھے ایک وقت میں کہ ان کا تو باقاعدہ لقب بھی مالدار ہو گیا۔ غنی عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رچ مین، امیر، مالدار، صاحب ثروت۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یوں سمجھیں حضرت عثمان مالدار، حضرت عثمان مالدار، یعنی وہ اللہ نے ان کو اتنا مال و دولت سے نوازا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے زبردست مال و متاع سے نوازا تھا۔ بے شمار صحابہ کرام ہیں جن کے سٹاک، جن کا مال و متاع، جن کا دمشق و شام، کوفہ و بغداد سے ثروت کا مال، ساز و سامان آتا جاتا رہتا تھا، ایکسپورٹ ہو رہی ہے، امپورٹ ہو رہی ہے، مال آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں اگر ان صحابہ کرام کو عطا فرمائیں، اور جو صحابہ کرام کے ادوار کے اندر جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں قبائل کے سردار بھی تھے، مملکتوں کے حکمران بھی تھے، اسی طرح قبائل کے رؤساء بھی تھے، قوم کے زعماء بھی تھے۔ تو کیا جب اسلام کے اندر وہ آئے اور اسلام کو قبول کیا تو کیا اللہ نے، رسول نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خلفائے راشدین کے ادوار میں یا اسلام و شریعت و قرآن و حدیث نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ تم مال و دولت کو چھوڑ دو؟ ہرگز نہیں۔ تو اس لیے آج بھی اگر کسی کے پاس گاڑی ہے، آج بھی اگر کوئی شخص اچھی گاڑی سواری استعمال کرتا ہے، اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے، شاندار کپڑے پہنتا ہے، شاندار لباس استعمال کرتا ہے، اعلیٰ درجے کے بڑے گھر کے اندر رہتا ہے، تو شرعاً بالکل حرام نہیں ہے، ناجائز بالکل نہیں ہے، بالکل ناجائز نہیں ہے۔ البتہ دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں یوز کریں، اعلیٰ ترین اللہ کی نعمتیں استعمال کریں۔ ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے تمہارے دل دماغ میں دوسروں کے بارے میں حقارت کا جذبہ نہیں آنا چاہیے، صحیح، یہ شرط اول ہے۔ صحیح، اگر تو تم دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاؤ اس وجہ سے کہ میرے پاس چونکہ اعلیٰ درجے کا موبائل ہے، میرے پاس شاندار گاڑی ہے، تو دوسرے کیڑے مکوڑے ہو گئے، دوسروں کا کوئی پرسان حال نہیں اور یہ بالکل حقیر ہیں، ذلیل ہیں، گھٹیا، یہ تصور اگر تمہارے دل کے اندر ہے تو یہ حرام تصور ہے، ناجائز تصور ہے۔ ڈرو اور ہر وقت دل دماغ کے اندر یہ تصور بٹھاؤ کہ میرے پاس یقیناً یہ مال ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے پاس یہ مال و دولت تو نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اس کا درجہ بہت بلند ہو۔ تو یہ اپنے ذہن کے اندر عقیدہ بٹھاؤ۔ تو ایک تو شرط یہ ہے ان اشیاء اعلیٰ کو استعمال کرنے، یعنی کہ دوسرے کو فیل نہ ہونے دیں، دوسرے کو کبھی فیل نہ ہونے دیں، فیل بھی نہ ہونے دیں، دل کے اندر بھی یہ ذہن میں رکھیں اگرچہ نعمتیں اعلیٰ درجے کی میرے پاس ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ اللہ کی نظر میں برتر ہو، ممتاز ہو، مجھے تو اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے مجھ سے اللہ کی نظر میں زیادہ بہتر ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تو تمہارے ڈالر، پاؤنڈ، پیسہ، مال، گاڑی، گھر، جائیداد، ترکہ، میراث، یہ تھوڑی چلتا ہے۔ مادہ پرستی اللہ کے ہاں تو نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ہاں تو جو تصور ہے وہ ہوتا ہے تقوی۔ تمہاری نظر، تمہارے نزدیک جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تمہارے درمیان میں، ان اکرمکم، اللہ کی نظر میں زیادہ قابل احترام، لائق اکرام وہ شخص ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو ایک شرط تو یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں، اور دوسری شرط ان دنیاوی اشیاء کے ساتھ دل نہ لگا دیں۔ صحیح، یہ نہ کریں کہ اپنے دل دماغ کو ان کے اندر آپ نے مصروف کر دیا، مستغرق کر دیا، اور بس اب تو آپ ان کے اندر اتنے مصروف ہو گئے، مستغرق ہو گئے، عبادات کی طرف توجہ نہیں، اور آپ نے اس کو زندگی موت کا مسئلہ بنا لیا، آپ کی جان اٹکی ہوئی ہے۔ یہ تصور نہیں ہونا چاہیے۔ مثنوی مولانا روم کے اندر روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست مثال لکھی ہے کہ اس دنیا کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ سینے کی مثال اور دنیا کی مثال۔ اس دنیا کی مثال بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ کشتی کے ارد گرد موجود پانی۔ صحیح،
اب اگر دل کی کشتی، انہوں نے دل کی کشتی کو اس سے تعبیر کروایا اور تشبیہ دی کہ اب دیکھیں سمندر کے اندر اگر کشتی چلی جا رہی ہے تو اس کشتی کے رواں دواں ہونے، اس کشتی کی زندگی کا دار و مدار اور ذریعہ یہ پانی ہے. صحیح، یہی پانی ہے نا. بالکل. اچھا، لیکن یہ پانی جب تک ارد گرد رہے گا تو کشتی چلتی رہے گی، لیکن اگر ذرا سا بھی سوراخ ہونے کے نتیجے میں یہ پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو پھر اس کشتی کو یہ ڈبو دے گا. بالکل. تو انہوں نے کہا دنیا کو دل کے ارد گرد رکھو، استعمال کرو، تمہارے ارد گرد یہ دنیا ہو، کوئی حرج نہیں، ڈزنٹ میٹر، لیکن یہ کہ یہ دنیا تمہارے دل کے اندر میں نہ آ جائے. اگر یہ دل کے اندر آ گئی دنیا تو پھر اس دل کو یہ ڈبو دے گی اور پھر یہ دنیا برباد کر دے گی اور یہ دنیا تباہ کر دے گی. تو پتہ چلا کہ جو پانی، دیکھیں کشتی میں جو پانی اب تک دائیں بائیں موجود تھا نا، وہ کشتی کی حیات اور بقا کا ذریعہ تھا، لیکن جب وہ پانی کشتی کے اندر آ گیا تو وہی پانی جو اب تک حیات اور زندگی کا ذریعہ تھا، اب وہی پانی اس کی ہلاکت کا ذریعہ ہو گیا. تو بیائی اسی طرح آپ دنیاوی اشیاء کو استعمال کریں، مگر دنیاوی اشیاء کو اس انداز میں استعمال کریں کہ وہ ارد گرد رہے، آپ کے دل کے اندر نہ گھس جائے، پیوست نہ ہو جائے. اس تصور کے ساتھ، ان دو شرائط کے ساتھ آپ دنیا کو استعمال کریں تو اعلیٰ درجے کی اشیاء کو استعمال کرنا شرعاً ناجائز نہیں ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، کیا غصہ کرنا بھی تکبر میں شامل ہے؟ دیکھیں یہ بات صحیح ہے، غصہ کے کچھ مواقع ہیں. میں نے پہلے بتایا کہ تزکیہ نفس ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنت یہ ہے کہ یہ جو بہیمیت کے اثرات اور جو خصائص و صفات انسان کے اندر ہوتے ہیں، یعنی جو درندگی اور حیوانگی کی صفات ہوتی ہے، ان کو کنٹرول کرنا، یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ. تو دیکھیں غصہ اگر تو جائز چیز پر آئے، غصہ سب سے بڑی بات تو یہ کہ غصہ انسان کو آنا چاہیے جہاں دینداری کا تقاضا ہو، جہاں شریعت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ہند بن حالہ کی جو روایت شمائل ترمذی کے اندر آئی، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، دیگر کئی صحابہ کرام کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا کرتے، کبھی انتقام اپنی ذات کے لیے نہیں لیتے تھے. ہاں جہاں دین کا معاملہ ہوتا تھا، اسلام اور شریعت کا معاملہ ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر انتہائی غضبناک ہو جاتے تھے، غصے کا معاملہ فرماتے تھے. جہاں دینی حق کو پامال کیا جا رہا ہو، شرعی امر کو نظر انداز کیا جا رہا ہو. تو اب آپ دیکھیں ایک معاملہ یہ ہے کہ شریعت اور دین کا حکم پامال ہو رہا ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے، تو یہ تو ناجائز نہیں ہے، یہ تو حرام نہیں ہے، یہ تو بالکل ایک طرح سے مستحسن صفت ہے، تو اس کو تکبر نہیں کہیں گے. ایک اور ہے کہ مباح چیزوں میں، مثال کے طور پر کھانا پکانا، اٹھنا بیٹھنا، گھریلو استعمال کی اشیاء، تو گھر کے افراد میں کوئی آدمی آپ کی بات نہیں مان رہا، یا آپ ایک صحیح بات کہہ رہے ہیں، حق بات کہہ رہے ہیں کہ مثلا شوہر ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ کو کھانا لا کر کے دو، اولاد کو باپ حکم دے رہا ہے کہ میرے لیے فلاں چیز دے کر آؤ، یہ چیز مجھ کو اٹھا کر کے دو، یا یہاں چلے جاؤ، یا یہ کام میرا کر کے آ جاؤ، یہ سودا لے کر کے آ جاؤ. اب اگر اولاد اس طرح کی بات نہیں مانتی ہے، یہاں والد اگر غصہ ہوتا ہے تو اس کو بھی تکبر نہیں کہیں گے، یہ بھی ناجائز نہیں ہے. لیکن اگر ایسی کسی بات پر غصہ آ رہا ہے کہ جو نہ تو مباح ہے، نہ اگلے کے ذمہ لازم ہے، اور نہ ہی کوئی شریعت کا معاملہ ہے، اور آپ غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ بھی حد سے تجاوز کر رہے ہیں، یہ وہ صورت ہے جو یقیناً تکبر کی صورت ہے، جو یقیناً ناجائز ہے، جس کے اندر تکبر اور غرور، فخر اور ناز چھلکتا ہے. اس سے احتراز کرنا چاہیے. مفتی صاحب ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن کہ شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنا، یہ سنا ہے کہ یہ تکبر میں آتا ہے، کیا یہ ٹھیک؟ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو شلوار کے ٹخنے جو پانچے ٹخنے سے نیچے ہوں گے تو وہ جہنم کے اندر جلے گا، وہ حصہ آگ میں جلے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بعض روایات میں اگرچہ تکبر کا لفظ بھی آیا، خیلا کا لفظ بعض روایات کے اندر آیا، جیسا کہ ترمذی کی روایت کے اندر خیلا وغیرہ کا لفظ آیا کہ تکبر کی وجہ سے، لیکن بعض روایات کے اندر تکبر کا لفظ نہیں ہے. خود اس چیز کو، یعنی پانچے ٹخنوں سے نیچے ہونا، خود اس کو حدیث کے اندر تکبر کی علامت قرار دیا گیا ہے. تو اس لیے جب شرعاً ناجائز قرار دے دیا گیا، حرام قرار دے دیا گیا، تو اس سے احتراز کرنا لازم ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے. بعض لوگ بڑے مضحکہ خیز قسم کے اپنے تبصرے کرتے ہیں کہ جی یہ تو اس وجہ سے ممنوع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ سڑک اچھی نہیں ہوتی تھی، روڈ اچھے نہیں ہوتے تھے، تو شلوار جو ہے وہ اگر نیچے کو ہوتی تھی تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مٹی لگ جاتی تھی، گرد و غبار، خس و خاشاک لگ جایا کرتا تھا.
تو ایسی کسی قسم کی لاجک کی کیا ضرورت ہے؟ میں ایک روایت ذکر کر دیتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں. حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں میں مدینہ کی ایک گلی کے اندر جا رہا تھا کہ پیچھے سے کسی شخص نے مجھے آواز دی، اور آواز کے اندر یہ کہا یا رافع ارفع ازارک، کہ اپنے شلوار اپنے جو ہے نا یہ جو چادر تم نے نیچے لٹکائی ہوئی اس کو اٹھا لو، چادر جو نیچے کو لٹک رہی ہے اس کو اٹھاؤ. تو میں نے پیچھے دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ایک چھوٹی سی چادریہ سی ہے، یعنی مقصد یہ تھا ان کا کہنے کا کہ یا رسول اللہ اگر یہ نیچے لٹک گئی تو اس میں کوئی تکبر والی بات تو نہیں. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا، اور یہ جملہ لوح دل پہ نقش کر لینا چاہیے. یہ جملہ آج کے ہمارے اس طرح اپنے دماغ کے فلسفے گھمانے والے اور اپنی حکمتیں بیان کرنے والے اور لاجکس کی منطقیں چلانے والے، آج ان کے سامنے یہ جملہ زبردست طریقے سے پکار کے کہہ رہا ہے کہ جہاں خدا اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اپنے دماغ کی لاجکس مت چلاؤ. کیا بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما لک فی اسوہ، اما لک فی اسوہ، کیا تمہارے لیے میری زندگی میں کوئی نمونہ نہیں ہے؟ کیا میری بات پر عمل نہیں کرو گے؟ میرے طریقے پر تم عمل نہیں کرو گے؟ تو دیکھا ان صحابی نے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ اس میں تو کوئی تکبر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا جواب دیا کہ میں ہوں نا، میرا عمل ہے نا، تو جب میرا عمل ہے تو کیا میرے عمل کی تم پیروی نہیں کرو گے، اتباع نہیں کرو گے؟ اما لک فی اسوہ، کیا میری سنت پر عمل کرنے میں تمہارے لیے کوئی کشش، کوئی چاہت، کوئی آرزو، کوئی تمنا نہیں ہے؟ تو یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی نے فوراً چادر اوپر کر دی اور معافی کے خواستگار ہوئے. تو یہی جذبہ ہمارے دلوں کے اندر بھی ہونا چاہیے. شلوار کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا یہ شرعاً ناجائز ہے، اس سے احتراز کرنا لازم ہے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. سوالات تو بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ سوالات شامل کر لیں گے. ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.